औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल दानियाल वॉइस पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरी वीडियो का टाइटल है मुल्क पाकिस्तान को क्या हो गया है। मोहतरम नाज़रीन, 9 मई 2023 से लेके आज तक के मुल्क पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं और यकीनन हर एक आदमी परेशान है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार दो इदारों की मजबूती पे है, एक आर्मी है और दूसरा अदालती निज़ाम है। अगर ये दो इदारे अच्छी तरह से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी इदारे भी काम अच्छी तरह से करते रहेंगे और इस तरह मुल्क के तरक्की करते हैं। 9 मई 2023 से ऐसा दिन है जिसने मुल्क पाकिस्तान के हालात को बदल के रख दिया है और मुल्क पाकिस्तान में हर एक आदमी परेशान है। पहले तो हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि 9 मई में जो भी वाक़ात हुए मैं अपनी तरफ से इन तमाम वाक़ात की मज़म्मत करता हूँ। ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। किसी भी तरह से किसी भी मुल्क के अंदर किसी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, किसी लोगों को नुकसान पहुँचाना, कुछ गिराव करना, पथराव करना, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आइए हम एक गैर जानबदाराना तजिया करते हैं कि ये वाक़ात जो रूनुमा हुए ये आखिर क्यों हुए, इसके पीछे क्या हरकत थे। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर बहुत से केसेस बनाए गए और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको सियासत से आउट करने की कोशिश की गई। अब तकरीबन 1 साल से वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का निज़ाम फैले फूले और यहाँ पे जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाएं ताकि इस मुल्क के अंदर जो कुछ तरक्की की राह में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं और मुल्क के दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बेरोज़गारी का आलम ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। माशी लिहाज से हर एक आदमी बड़ी परेशानी का शिकार है और ऊपर से ये मुल्क के हालात ऐसे आगे हैं जिसमें लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को जिस तरह से अदालत के अंदर गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, बल्कि गिरफ़्तार किया गया, ये इंतहाई गैर कानूनी अमल था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया कि इस तरह की गिरफ़्तारी ये गैर आइनी है। पहली बात तो ये है कि अदालत के अंदर अदालत के अहाते में किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, ये तौहीन अदालत का केस बनता है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, ये कोई प्लान नहीं किया गया था मामला, तो लोग उस परेशानी के आलम में, उस दुख के आलम में उनको कुछ समझ नहीं आया। वो ये अवाम भी हमारे इस मुल्क की है, कुछ सियाने लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जज्बात पे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। ये हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है कि अवाम में से कुछ लोग संजीदा होते हैं, कुछ गैर संजीदगी से कुछ ऐसे काम कर जाते हैं। लेकिन हम किसी भी लिहाज से किसी भी शख्स को हम दहशत गर्दी का ये तो उसके गले में नहीं डाल सकते। जब कोई इस तरह का कोई मुजाहरे होते हैं, कोई एहतजाज होते हैं, उसमें कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, हम नुकसान करने वालों की मजम्मत करते हैं, ऐसे नुकसान नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी एहतजाज के दौरान कोई ऐसे मामला हो जाते हैं,
ہم کہیں کہ وہ ملک کے دشمن لوگ ہیں، وہ ملک کے اندر بدامنی پھیلاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم انصاف کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جن لوگوں نے بھی نوبئی کے اندر کوئی ایسا کچھ کام کیا تو ہم ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں یا اس جماعت کو ڈکلیئر کریں، یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے۔ تو پہلا اقدام تو یہ تھا کہ جیسا بھی جو اقدام کیا گیا عمران خان کو گرفتار کرنے کا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور یہ غیر آئینی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف جب عوام نے ایسا کام کر دیا، عوام بھی احتجاج میں باہر آئے اور ان کی طرف سے بھی غلطی ہو گئی، ان لوگوں نے بھی کچھ گراؤ کیا، کچھ پتھراؤ کیا اور کچھ املاک کو نقصان پہنچایا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی یہ احتجاج کے دوران ایسا کچھ اگر ہو گیا، ہماری پبلک ہے، میرے خیال میں کہتا ہوں کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تمام نظام کو اور تمام اداروں کو اور ان لوگوں کو معافی دے دینا چاہیے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جب یہ سمجھا کہ عمران خان گرفتار ہو گیا ہے اور رینجر نے گرفتار کیا ہے، اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ رینجر کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ہدایات ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور وہ جذباتی عالم میں وہ لوگ املاک کو نقصان انہوں نے پہنچایا یا پہنچانے کی کوشش کی، گراؤ کیا، پتھراؤ کیا ایسے املاک کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی دہشت گرد ہوتے تو یقیناً وہ کوئی اسلحہ لے کے باہر آتے، کوئی فائر کرتے، کسی کو گولی مارتے، کچھ ایسے کرتے، لیکن ایسا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک احتجاج تھا جو بعد میں اس طرح کے نقصانات کی طرف چلا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو یہ دہشت گرد یا اس طرح کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور میں ایک بہت بڑا گزارش کرتا ہوں اپنی محترم آرمی سے کہ آرمی ہمارا ایسا ادارہ ہے جس نے ملک کو بہت تقویت دی ہے، بہت مضبوط کیا ہے۔ ہماری آرمی کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کی پہچان ہے، ہمارے ملک کو مضبوط کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ہماری بہت ریڑھ کی ہڈی کی مانند یہ آرمی ہے، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ہماری سویلین کی اور آرمی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آرمی کی طرف سے بھی ایسی کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے تمام ادارے 1973 کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جب غیر آئینی کام کرے گا تو لازم ملک کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہوگا، اور سب لوگ اس آئین کے اندر رہ کر اگر جب کام کریں گے تو کسی کو بھی کچھ پرابلم نہیں ہوگی۔ جیسے کہ یہ جو ہماری عدالتی نظام ہے، اگر ان کو بھی کوئی باہر سے ڈکٹیٹ کرے گا اور ان کو بھی انصاف نہیں کرنے دیا جائے گا تو میرے خیال میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو ملک کے اندر انتشار پھیلے گا۔ میں اپنے تمام اداروں کو یہ کہتا ہوں، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ تمام نظام کو فری جو ان کا رائٹ ہے ان کے مطابق کام کرنے دیا جائے، جو عدالتی نظام ہے اس کو اسی طرح کام کرنے دیا جائے، اور ہماری آرمی کا کام ملک کی سرحدوں کا حفاظت کرنا ہے۔ اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری آرمی ایسا کام کر رہی ہے، لیکن کچھ ایسے عناصر اس کے اندر آگے ہیں جو اس کو پالیٹکس کے اندر لے جا کے ہمارے اس نظام کو، ہمارے اس ادارے کو، اس آرمی کے ادارے کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اسٹیبلشمنٹ کے تمام آفیسران سے میری گزارش ہے کہ خدارہ اس ملک کو اس وقت بچائیں۔ آپ یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں کو آرمی عدالتوں کے اندر ٹرائل کریں گے، میرے خیال میں یہ اس کام کو آپ چھوڑ دیں۔
اگر کوئی وہ لوگ جذبات کے اندر آ کے اگر انہوں نے کچھ نقصان بھی کر دیا تو کم از کم ان کو یہ معافی دی جائے۔ آرمی کے اوپر پورے ملک کے پاکستان کا ایک بہت بڑی خطیر رقم بجٹ کے اندر مختص کی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہت بڑے ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں، آپ کے پاس ویپنز ہیں، آپ جب عام سویلین کو، اپنے ہی ملک کے سویلین کو آپ اس طرح سے ذہنی ٹارچر اور ان کے کیسز کو ایسے ٹرائل کریں گے، اور ایسا میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں اپنے تمام افسران کو، آرمی کے افسران سے میری گزارش ہے کہ یہاں یہ دنیا بہت عارضی ہے، کوئی بھی اس سے پہلے بھی بہت بڑے افسران یہاں ہر ادارے کے اندر سے گزرے ہیں، اسپیشل آرمی کے اندر سے بہت بڑے مقام پہ بہت بڑے کام کرنے والے لوگ، لیکن وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج ان کی قبر میں ان کو وہ کام ان کے لیے کام آتے ہوں گے جو انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیے ہوں گے۔ آرمی کا بہت بڑا مقام ہے، آرمی ہمارے ملک کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے، لیکن خدارہ یہ سویلین کے اوپر اپنی پاور کو مت شو کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں اس ادارے کو اسی طرح تمام چیزوں سے پاک ہو کے الگ اور خالص اپنی جو کام ہے اس کے مطابق کے معاملات کو چلانا چاہیے، نہ کہ اس کو پولیٹکس کے اندر آنا چاہیے۔ مانا کہ آپ بھی اس ملک کے سارے شہری ہیں، لازم آپ نے بھی پولیٹکس کے اندر کسی پولیٹیشین کو ووٹ دینا ہے، آپ ووٹ کی حد تک آپ کسی کو سپورٹ کریں، آپ لازمی ووٹ ڈالیں دیں، لیکن پولیٹکس کے اندر کسی کو لے کے آنا، کس کو ہم لے کے آئیں گے، کس کی حکومت کو بنائیں گے نہیں بنائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اپنے جو سسٹم ہے، جو آرمی کا ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور اس کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس کی یہ خلاف ورزی ہوگی کہ اگر ہم ان معاملات کے اندر الجھیں گے۔ تو میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے تمام افسران سے گزارش ہے، خدارہ یہ جو آپ لوگوں نے اپنی آرمی ایکٹ کا جو اپنی تبدیلی کروا کے جو ایک عدالتی فوجی آرمی عدالتی نظام جو بنایا ہوا ہے، خدارہ اس سسٹم کو بند کریں، اور اگر کوئی ایسے گلٹی لوگ بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس دن کے کیسز ہیں لوگوں کو معافی دی جائے اور لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے، اور میری تمام سیاسی قائدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے تمام جتنے بھی آپ لوگوں کے ورکرز ہیں ان کو ہمیشہ یہ ہدایت کرتے رہیں کہ وہ کبھی کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں، کسی پتھراؤ گراؤ کا نہیں کریں، اپنا ایجیٹیشن ضرور کریں لیکن آپ اس طرح سے کام نہیں کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کا جو واقعہ ہے تو ہم کسی کو ایسی پنشمنٹ دیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے یا وہ جماعت دہشت گرد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی اس ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے۔ آپ میری تمام اسٹیبلشمنٹ کے افسران سے گزارش ہے، بلکہ آپ اس چیز کے اوپر سب کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کروائیں، ٹائم پہ کروائیں۔ جس نے عوام کا کام کیا ہوگا وہ آدمی، وہ پارٹی، وہ لوگ جیتیں گے، تو میرے خیال میں ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ ایسی لوگوں سے انتقام کرنے کے بجائے، لوگوں کو عدالتوں کے اندر ٹرائل دینے کے بجائے ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ ہمارا الیکشن ہو جائے اور ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ ہماری حکومتیں کون بنا رہے ہیں۔ جو بنائیں گے تو پکی بات ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہوگا، جنہوں نے عوام کے دل جیتے ہوں گے، وہ لوگ اس الیکشن کے اندر جیتیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام محترم پولیٹیشین، قائدین اور آرمی کے افسران، جب ان تک اگر میری یہ بات پہنچے گی تو وہ اس سے سارے نظام کو، اس ملک کو اس وقت بچائیں گے۔ اس وقت اس ملک کو بچانا، اگر یہ ملک ہوگا تو یہ آرمی بھی ہوگی، یہ ملک ہوگا تو یہ سیاستدان بھی ہوں گے، یہ قائدین بھی ہوں گے، ہم حکومتیں بھی بنائیں گے۔ اگر یہ ملک کسی بھی طرح سے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا تو یقین جانیں کہ ہمارے دشمن ہماری طاق میں بیٹھے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دشمن کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو خدا را اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے دیا جائے۔ میں اپنے آرمی کے آفیسران کے لیے علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ناظرین، میں اس پر اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرے ملک پاکستان کے تمام ادارے اس بات کے اوپر سنجیدہ ہوں گے کہ ہم اس وقت ملک پاکستان کو بچائیں، اور جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو پھر فور